नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। नाज़रीन, मुल्क में जहाँ सियासी सूरत-ए-हाल में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, इसी तरीके से मुल्क के अंदर जो टारगेटेड ऑपरेशन है वो भी जारी है और दहशतगर्दों का रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी और उसके जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे दहशतगर्द जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, जो बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं, उनका कलाकमा किया जा रहा है, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। आज के इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मैं तफसील से इस सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करूंगा कि इस वक्त जो पाक फौज का एक ऑपरेशन जारी है, टारगेटेड ऑपरेशन है, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जिसके हवाले से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी कल जब आर्मी चीफ वहां गए तो उन्होंने वहां जो ब्रीफिंग दी, उसका भी जो क्रक्स था, जो मेन मुद्दा जो उसके अंदर आर्मी चीफ की तरफ से बताया गया, उसमें टेररिज्म के ऊपर ही बात की गई। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक फौज अपना किरदार अदा कर रही है और एलिमिनेट किया जा रहा है टेररिज्म के नेटवर्क को। आज फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, उनके हवाले से बात की गई और आज दोबारा से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को दोहराया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, हम इसको कैरी ऑन करेंगे और इसके अंदर सारे हाई प्रोफाइल टेररिस्ट मारे भी गए। पिछले दिनों जो एक गुलजार इमाम गिरफ्तार हुआ, जो कि बलूचिस्तान में कलदम तंजीमों का एक यूनाइटेड एक फोरम है, उसका वो सरबराह था। तो उससे यकीनी तौर पर बलूचिस्तान के अमन में खातिर ख्वाह तब्दीली आएगी। वहाँ जो टेररिज्म का एक थोड़ा बहुत नेटवर्क अब पीछे रह गया हुआ है, उसके खात्मे के अंदर वो कलीदी किरदार अदा करेगा। और इसी तरह मुख्तलिफ आप देख रहे हैं पिछले दिनों में कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिसके अंदर बहुत ही हाई प्रोफाइल टेररिस्ट मारे गए, जिनका यकीनी तौर पे टारगेट या गिरफ्तार हुए या मारे गए, उनका टारगेट आम शहरी थे, पाकिस्तानी थे, मसाजिद थी और दिगर जो हमारे ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के या सिविल सेक्टर के, वो उनका निशाना थे। लेकिन उन सबको बड़ी कामयाबी से कुछ को न्यूट्रलाइज किया गया और कुछ को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो ऑपरेशन का सिलसिला है, इसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और उसमें आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात भी की गई कि ज़ाहिर है ये जो काफिशें हैं ये गवर्नमेंट की और कौम की कोशिश के ताबन से आगे बढ़ेंगी और मुल्क में जो इस वक्त जो एक पीस है उसको मजीद बेहतर करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इसी तरह आज जो इसके हवाले से मजीद जो तफसीली तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलामिये में हमने ये भी देखा कि उसमें ये भी कहा गया कि जो एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, इंस्टेबिलिटी है, इसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तानी फौज अपना जो टारगेटेड उनका फोकस जो ऑपरेशन है इंटेलिजेंस बेस्ड टेररिज्म के खिलाफ, उसके ऊपर वो अपना किरदार अदा कर रही है। उसके साथ साथ आज फिर अब से कुछ देर कबल की जो डेवलपमेंट है कि साउथ वजीरिस्तान में एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 8 दहशतगर्द मारे गए और ये सारे वो दहशतगर्द थे जो मुख्तलिफ हमलों के अंदर इन्वॉल्व थे, जो आम शहरियों का खून बहाने के अंदर इन्वॉल्व थे। तो इनको आज जानम हासिल किया गया और बड़ी तादाद में एम्यूनिशन वेपन रिकवर किया गया वहां से। तो इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़ीशान, जो कि दफाई तजियाकार हैं, जिनसे हम इस सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो पाक फौज का जो फोकस है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी हमें वो वाज़े तौर पे नजर आई, उसके ऊपर बातचीत, उसके बाद आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी, और मुख्तलिफ जो एक्शन है उसके अंदर भी वो नजर आ रहा है कि पीस और स्टेबिलिटी की तरफ चीजें आगे बढ़ रही हैं। इसके ऊपर मैं मजीद कुछ डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो इस वक्त आज का जो स्पेशली जो ऑपरेशन हुआ, इसके अंदर जो शोधा हैं उनमें 2 ऑफिसर्स जवानों का बताया जा रहा है कि जिनकी शहादत हुई है। और पिछले दिनों जो गुलजार इमाम की जो कार्रवाई थी, जो कि बड़ी एक पाकिस्तान के हवाले से इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि बलूचिस्तान आपके इल्म में है कि इस वक्त वहाँ की जो सूरत हाल है, क्योंकि एक तो वो इकोनॉमी का हब बनने जा रहा है, सी पैक की सूरत में वहाँ बड़ी डेवलपमेंट आ रही है और फिर सबसे बढ़ के बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो शौरी तौर पे बेदार हो चुके हुए हैं और उनका अपना जो टारगेट है वो यही चाहते हैं कि हमने हर सूरत इस वक्त जो स्टेबिलिटी है, पीस है, यूथ एम्प्लॉयमेंट है, उनका सारे का सारा फोकस वहाँ की यूथ का अब उस तरफ है और वो टेररिज्म के नासूर से खुद भी वो छुटकारा पाना चाह रहे हैं। तो ये जो गुलजार इमाम की जो गिरफ्तारी है, इससे मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में अमन का जो एक बाब है उसका आगाज होगा। और क्योंकि ये बुरास नामी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि मुख्तलिफ कालेदम तंजीमों के
انضمام اور ان کے اشتراک کے ساتھ بنائی گئی تھی، اور اس کا براہ راست جو کنیکشنز تھے وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے ساتھ تھے۔ پچھلے دنوں بھی جب اس کی گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد جو تفصیلات سامنے آئیں کہ یہ افغان پاسپورٹ کے اوپر انڈیا کا وزٹ بھی کر چکا ہوا تھا، اور اسی طرح جو بلوچستان کے اندر ایک اور جو بہت بڑا انہوں نے کوشش کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے کہ بولی بالی جو خواتین ہیں، کیونکہ بلوچ کلچر بڑا رچ کلچر ہے، خواتین کی بڑی رسپیکٹ ہے، تو وہ ان کو بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سوسائڈ اٹیک کے اندر ان کو شامل کریں، جیسے شاری بلوچ، جس طرح ماہل بلوچ، اس طرح کے 2-3 کیسز اس وقت تک سامنے آئے ہیں۔ تو وہ ایک ان کا جو نیٹ ورک تھا، جو برین واشنگ کا، جو پروپیگنڈا کا، اس کو بھی یہ آپریشن جو ہوا اس کے نتیجے میں نیوٹرلائز کیا گیا، اور وہ بعد میں وہ جو خاتون ماہل بلوچ ارسٹ ہوئے تو انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا تفصیلی اپنا ان کا ویڈیو بیان بھی آیا کہ کس طرح ان کی شادی ایک بلوچ نوجوان سے ہوئی جو کہ اس وقت بی ایل ایف کے ساتھ تھا، اور بی ایل ایف کے ساتھ وہ جب ان کی شادی ہوئی ہے، سسرال گئی، کراچی گئی، تو تب انہیں پتا چلا وہ ان کو بی ایل ایف کے لیے کام کرنے کے اوپر کالعدم بی ایل ایف کے لیے کام کرنے کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور الٹیمیٹلی انہیں ظاہر ایک وقت آیا جب انہیں سمجھ آئی کہ یہ تو ہمیں مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سینیریو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ بریگیڈ صاحب شاید ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب۔ میں آج کیونکہ یہ ایک سیگمنٹ تھا، میں نے کہا کہ اس کے اوپر ڈسکس کریں، کیونکہ ملک میں باقی تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک سیکٹر ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہیں۔ تو نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر بھی جو چیف کی بات چیت تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کا بھی آپ کو یقینی طور پہ اندازہ ہے، اور جو پچھلے دنوں کچھ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے ہیں جن کا میں نے اپنے انٹرو میں ذکر بھی کیا، جس میں بڑے ہائی پروفائل دہشت گرد یا تو مارے گئے یا بہت سارے ہائی پروفائل جو ٹیررسٹ تھے وہ گرفتار ہوئے۔ تو اس صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کا اس وقت پرائم فوکس کیا ہے؟ عرفان، میں پاکستان آرمی کے فوکس پہ جانے سے پہلے ایک چیز تھوڑی سی کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے حالات کس نوعیت کے ہیں دہشت گردی کے لحاظ سے، اور اسپیشلی جو ٹی ٹی پی کا ایک دوبارہ سے دہشت گردی ٹی ٹی پی کی سر اٹھا رہی ہے۔ جو ہمارا تجربہ رہا ہے 15 سال پہلے ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑائی کا پرانے فاٹا کے علاقوں میں، وہ حالات تھوڑے سے مختلف تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ شروع میں وہاں پہ کچھ پبلک سپورٹ بھی ان کے پاس تھی، اور وہ اس علاقے کو کنٹرول کرتے تھے، جو کہ بہت دشوار گزار علاقہ تھا۔ وہاں پہ کوئی پہلے سے افواج پاکستان کا جانا نہیں ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد کافی سنگین اور بہت نقصان دہ لڑائی کے بعد، بہت شہادتوں کے بعد ہم نے اس علاقے کو خالی کروایا تھا۔ اب جب افغانستان میں حالات تبدیل ہوئے 15 اگست 2021 کی مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں، تو اس کے بعد یہ خدشہ موجود تھا کہ ٹی ٹی پی واپس پاکستان آئے گی، مگر ابھی حالات مختلف ہیں۔ اب حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ ایک خاص جغرافیہ کو کنٹرول کرتے ہوں یا ان کا سسٹم وہاں پہ چلتا ہو۔ اب وہ آئے ہیں تو وہ چھپ کے مختلف جگہوں پہ لڑ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس دفعہ جو پاکستان آرمی کو آپریشنز کرنے پڑ رہے ہیں ان کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں جیسے آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی بات چیت ہوئی ہے، اس کے بعد جو آن کیمرہ بریفنگ پارلیمنٹ کی ہوئی ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس میں بھی آرمی کی قیادت نے اپنے ارادوں کا ذکر کیا ہے، اور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس دہشت گردی کے فتنے کو کنٹرول کر لیں گے۔ مگر اس میں یہ چیز جو سب سے ضروری ہے، جو کہ آرمی چیف نے جس کا برملا اظہار کیا ہے، کہ یہ ایک ہول آف نیشن اپروچ ہے، اور اس میں آرمی کو وہاں کے مقامی لوگوں کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیے کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، جن کو عام طور پہ ہم آئی بی اوز کہتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، اور اسی قسم کے آپریشنز
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا جو کنٹرول میکینزمز ہیں وہ زیادہ سخت کیے جائیں گے تو میرے خیال سے یہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گردوں کی کارروائیاں ہیں ان کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکے گا. ٹھیک. تو سر اس میں جو ایک دو چیزیں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ظاہر ہے ایک طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیررزم جیسے آپ نے بات کی کہ وہ دوبارہ سے کوششیں کر رہے ہیں, دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں, اور ایک دو جو پچھلے دنوں آپریشنز ہوئے جن میں گلزار امام جو بی ایل اے اور جو بلوچ سب نیشنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا جو کالعدم تنظیمیں ان کے ساتھ منسلک تھا. پھر اسی طرح ایک خاتون جو پچھلے عرصے میں گرفتار ہوئی جو کہ جس کو سوسائڈ کے طور پہ اس کو استعمال کرنا تھا, اور اس طرح کے کئی ایسے آپریشنز ہوئے ہیں جن میں ہارڈ کور لوگ یا تو پکڑے گئے ہیں یا وہ مارے گئے ہیں. تو اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پیس سسٹینیبل پیس کی جو ایفرٹ ہے اس کے اوپر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے, اور ہمیں اس جو موجودہ ایک ویو ہے اس کو ختم کرنے میں کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا؟ جی عرفان, آپ نے صحیح یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو مختلف قسم کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کی نوعیت اور اس کے بعد جو گرفتاریاں یا جو دہشت گرد مارے جا رہے ہیں وہ کس قسم کے ہیں, ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ پاکستان نے ایک کامیاب جنگ لڑی دہشت گردی کے خلاف, اور یہاں پہ یہ میں کہنا مناسب سمجھوں گا کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ اتنی بڑی دہشت گردی کے خلاف کسی قوم نے کامیاب جنگ لڑی, کامیابی حاصل کی اور ان کو پسپا ہونے پہ مجبور کیا. پسپا ہو کر یہ دہشت گرد جو تھے کہاں گئے تھے؟ یہ گئے تھے افغانستان میں. افغانستان میں جب انٹرنیشنل کولیشن باہر نکلا اور افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد حالات یکسر مختلف ہو گئے, بیکاز اگر آپ یاد کریں تو جس زمانے میں اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی کابل میں, تو ان کی حکومت, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور مختلف قسم کی پاکستان دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز ان دہشت گردوں کو ہر قسم کی سپورٹ, فنڈنگ, ہتھیار مہیا کرتی تھی, جس کی وجہ سے یہ بڑے افیکٹو ہو رہے تھے ہمارے اگینسٹ. اب جب کہ وہ سپورٹ نہیں تھی تو انہوں نے واپس پاکستان ہی آنا تھا, کیونکہ الٹیمیٹلی ہیں تو یہ پاکستان کے علاقے کے رہنے والے. یہ جو دہشت گردی کا ایک میرے خیال سے ایک فائنل مارکا ہے, اور یہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ آئے گا, اور اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے پاک فوج جو تھی وہ تیار تھی, اور ابھی جس طرح کے آپ آپریشن دیکھ رہے ہیں وہ اسی ساری اسٹریٹجی پہ رزلٹ ہے. آپ نے ذکر کیا بلوچستان میں جو ایک کمانڈر پکڑا گیا ہے گلزار امام, جی شمبے جو گلزار امام, وہ جو ہے وہ ایک ذرا مختلف چیز ہے. آلدو کے بیچ میں یہ خبریں آئی تھیں کہ ٹی ٹی پی اور بلوچ نیشنل آرمی ان لوگوں کا کوئی مرجر ہو گیا, مگر اس میں کوئی خاص صداقت یا اس کا کوئی خاص افیکٹ نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں, ملیٹنٹس ہیں, وہ سیکولر ہیں, وہ ان کا مذہب کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے, اور ان کے جو مقاصد ہیں اس میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہے. ٹی ٹی پی جو ہے اس کے مقاصد میں پہلی اور آخری چیز ہی نفاذ شریعہ اور ان کے سٹائل کی نفاذ شریعہ ہے. تو ان کا کوارڈینیشن جو ہے وہ کوئی مشکل بات ہے اور ممکن نہیں ہوگا. تو بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں ان کے آبجیکٹو بالکل ڈفرینٹ ہیں, آلدو کہ یہ دونوں چیزیں, دونوں قسم کی دہشت گردیاں یا ملیٹنسی ساتھ ساتھ ہیں, مگر میں اس کو کمبائن نہیں کہوں گا, میں اس کو کہوں گا یہ پیرالل ہے. ملیٹنسی دونوں طرف, مگر ان کے مقاصد اور ان کے طریقہ کار جو ہیں وہ مختلف ہیں. جی برگر صاحب, ایک لاسٹ کوشچن ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, میں چاہوں گا کہ آپ بتا دیجیے گا. آپ نے افغانستان کی بات کی کہ وہاں جو ٹیررزم کا نیٹ ورک تھا جب اشرف غنی کے دور میں جو پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا, پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا وزٹ ہوا, اور اس وزٹ کے بعد شاید انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی, نئی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی, تو اگلے چند دنوں میں وہاں بڑے ہارڈ کور دہشت گرد مارے گئے جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے تھے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے
کہ افغانستان کی نئی گورنمنٹ یہ سمجھ چکی ہے کہ انہوں نے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینی. اس پہ کوئکلی اپنا رسپانس دیجیے گا سر. جی عرفان، آپ نے ذکر کیا ڈی جی ایس آئی کی وزٹ کا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب بھی گئے تھے. وہاں پہ ان لوگوں کی ملاقات جو ان کے ون آف دی اسٹرانگیسٹ منسٹر سراج الدین حقانی جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے ہوئی، اور بھی اہم جو منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. اور اس میں میری خبر کے مطابق انہوں نے کافی حد تک ایشورنس دی پاکستانی حکام کو کہ وہ لوگ ایسے سٹیپس لیں گے جس سے ٹی ٹی پی کی آزادانہ نقل و حمل، ٹی ٹی پی کی فنڈ ریزنگ، اور پھر ٹی ٹی پی کے ان لوگوں کے آپریشن جو کہ پاکستان کی سرزمین پہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس کی اجازت طالبان نہیں دیں گے. یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ گو کہ افغان طالبان جو کابل گورنمنٹ ہے اس وقت، اس کی جو ریٹ ہے مختلف پروونسز میں، اسپیشلی وہ پروونسز جو کہ پاکستان کے ساتھ بارڈر کرتے ہیں، اس میں پچھلی گورنمنٹ سے بہتر ہے، اشرف غنی گورنمنٹ سے بہتر ہے. مگر پھر بھی ان لوگوں کا ایک رشتہ ہے، ایک ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہے ان لوگوں سے جو ٹی ٹی پی میں اس وقت ہیں. اور وہ لوگ تقریباً 20 سال جو ہے اکٹھے انٹرنیشنل کولیشن کے خلاف لڑتے رہے ہیں. تو افغان طالبان کے لیے بھی ایک دم سے بڑا ڈیفینیٹو آپریشن کرنا اگینسٹ ٹی ٹی پی آن افغان سوئل شاید اتنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. دے ول ٹیک ٹائم. اینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ جو انہوں نے پلیجز کی تھیں 15 اگست 2021 سے پہلے اور اس کے بعد، کہ افغان سرزمین کو وہ کسی قسم کی دہشت گردی کے لیے دنیا میں کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو مجھے پوری امید ہے کہ افغان حکام جو ہیں اس کو بڑی سیریسلی لیں گے، اور ہمارے جتنے بھی آپریشنز ہیں اس میں اس چیز کی بڑی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اگر بارڈر کنٹرول اور افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ ہوگی تو ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا ان کو پاکستان میں کنٹرول کرنا. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ جو اس وقت میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان جو جنگ لڑ رہی ہے، یقینی طور پہ وہ جنگ تبھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی جب اس میں قوم، ہمارا میڈیا اور ہمارے نوٹیبلز، انٹلیکچوئل سب اس کا حصہ بنیں گے. کیونکہ آپ اگر یہ دیکھیں تو انڈیا جو کہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے، لیکن ایک طرف وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، لیکن پھر دنیا میں لابنگ کے ذریعے، اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنی باقی چیزوں کے ذریعے وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو یہ باور کرائے کہ وہ دہشت گرد نہیں بلکہ دہشت گردی کا وکٹم ہے. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہماری افواج، ہمارے ادارے جب اس طرح کی ایفرٹ کرتے ہیں، جب ٹیررزم کے خلاف وہ اپنے ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں سوسائٹی کے اندر ایک انفارچونیٹ ایسا طبقہ ہمیشہ سے موجود رہتا ہے جو ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ اس چیز کو آج کے پروگرام میں ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.